کہ औलाद जो है तरह तरह के सितम करती है वालदेन पे, कत्ल कर देते हैं वालदेन को। अगर उसके साथ साथ हम बच्चों को दीनी रहबरी दीन सिखाते और दीनी शऊर देते और दीन के साथ उनको जोड़ते, तो मुझे नहीं लगता कि आज हमारा बच्चा माँ बाप के ख़िलाफ़ होता, आज का बच्चा ड्रग्स का शिकार होता, आज का बच्चा क्या कहते हैं किसी बेरहरवी का शिकार होता, और आज का बच्चा अपने माँ बाप का कातिल ना होता। और ये जो आज बच्चा माँ बाप का कातिल बना हुआ है, आपने ऐसे एपिसोड देखे होंगे, कितने ऐसे हालात सामने आए, किसी बच्चे ने माँ को मार दिया, किसी ने बाप को मार दिया। वो यही कि आज बच्चे को जब ड्रग्स के लिए 10 रुपये 5 रुपये ये पैसा अवेलेबल नहीं हुआ, नहीं मिला उसे, तो उसने नशे की धुत में आकर अपने माँ का कत्ल किया, अपने बाप का कत्ल किया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं हमें माँ बाप की कोताही की वजह से बच्चा जो है बेरहरवी का शिकार हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम बच्चे को दीन पढ़ाएंगे, दीन समझाएंगे और उसकी बुनियाद दीन पर ही कायम रखेंगे, तो शायद ये बच्चा इस्लाम को कबूल करेगा और बेदीनी को कबूल नहीं करेगा, दीन को कबूल करेगा, बेदीनी को कबूल नहीं करेगा। और जब इसके अंदर अल्लाह का खौफ दिलाया जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनकी सुन्नतों की मोहब्बत दिलाई जाएगी, तो ये बच्चा जो है आगे चलकर बहुत एक नमूना बनेगा। मगर ये बच्चा नमूना भी बन सकता है और ये बच्चा कातिल भी बन सकता है, और कातिल भी हम ही बनाते हैं और इसे नमूना भी हम ही बनाते हैं। तो नमूना जब बनाएंगे तो उसके अंदर अच्छाइयाँ आएंगी, और जब हम उसको बुराई सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बच्चा आज के दौर में कातिल बनेगा। क्योंकि आज का दौर ही ऐसा है कि जिस दौर के अंदर हम गुज़र रहे हैं, आगे आने वाला जो वक्त है ये बड़ा टफ़ है। इस एज के अंदर और इस दौर के अंदर हम अपने बच्चों की जब तक हम रखवाली नहीं करेंगे, बच्चों की हम तरबियत नहीं करेंगे और बच्चों के ऊपर हम कड़ी से कड़ी नज़र नहीं रखेंगे, बच्चों के ऊपर सख्ती भी नहीं करनी है और बच्चों को इतना ढीला भी नहीं छोड़ना है कि जिसकी वजह से बच्चे गलत कामों का शिकार हो जाएं। और उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम बच्चों को प्यार से अपने करीब रखें, अपने सीने के साथ लगाएं। अल्ताफ़ साहब का जो दिल है कभी दुखता है कि जब जुम्मा नमाज़ पढ़ाने जा रहे होते हैं अल्ताफ़ साहब और मस्जिद के सामने देखते हैं बूढ़े बुज़ुर्ग मर्द औरतें भीख मांग रहे होते हैं, तो क्या उनका अल्ताफ़ साहब का भी दिल दुखता है ये देख के, और क्या उस औलाद पे तरस आता है जिनके वो वालिदैन हो? तो ये दिल दुखने वाली बात है। जब वहाँ मस्तूरात को भी देखते हैं बैठे हुए, कुछ बुज़ुर्गों को देखते हैं बैठे हुए, तो कुछ नौजवानों को जब देखते हैं इस हालत में तो बड़ा दिल दुखता है। रही बात जैसे बुज़ुर्ग वहाँ बैठे रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग तो बड़े दूर से आते हैं यहाँ मांगने के लिए, तो उसमें शायद उनकी कोताही यही होती है कि उन्होंने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की होती है और बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं और फिर वही बच्चे उनको बस बेआसरा छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। ये अभी की बात है, मेरे सामने अभी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो एक बुज़ुर्ग खातून मेरे पास अभी बैठी हुई थी, उसने अपने बच्चों के अहवाल सुनाए। कहा मेरे बच्चे पुलिस में हैं, मेरे बच्चे अच्छी नौकरी करते हैं, मेरी बच्चियां हैं, मैं घर का काम करती हूँ, बाहर का काम करती हूँ, जॉब भी करती हूँ, अपना दुकान का थोड़ा बहुत है उस पर अपनी बच्चियों का गुजारा करती हूँ, मगर मेरा शौहर मुझे वो प्यार नहीं दे रहा है, मेरे बच्चे वो मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं, मुझे बच्चों ने बिल्कुल अलग छोड़ दिया है। मैं उन बच्चों से कहती हूँ कि मुझे बताओ मेरी खता क्या है, मेरी गलती क्या है कि जिसकी वजह से आप मुझे धुतकार रहे हैं। ये बच्चों को चाहिए कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपकी माँ ने आपको 9 महीने पेट के अंदर रखा है, चाहे वो माँ कैसी भी हो, आखिर माँ है, उस माँ के साथ ऐसा जुल्म करना कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हम सबको जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जेके अपने होस्ट जावेद मजीद के साथ। नाज़रीन, जैसा कि हम आपके लिए मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ लाते हैं, आज हमने मुनासिब जाना क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं जो देख के इंसान को बहुत दुख होता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ औलाद और जो वालिदैन हैं उनके बारे में, क्योंकि औलाद के भी कुछ हुकूक हैं और वालिदैन के भी हुकूक हैं, और देखा जाता है कि तरह तरह से किस तरह से औलाद माँ बाप पे जुल्म और सितम ढाई जा रही है। इसी असना में हमने आज मुनासिब जाना कि हम बात करेंगे इस मौजू पे, और उसके लिए हमने आज मदऊ किया है जनाब पीर अल्ताफ़ साहब जो खतीब जामे मस्जिद बोनियार हैं, उनको हमने आज इस पे बुलाया ताकि इस पे बात करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनका लोगों से बहुत पाला रहता है और माशाअल्लाह आलिम है
اور علم اسلام کو بہت جاننے والے ہیں، اس کے ذریعے بھی کہ کس طرح سے جو ہے والدین اور اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ الطاف صاحب، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولوی صاحب، جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہے کہ اولاد جو ہے طرح طرح کے ستم کرتی ہے والدین پہ، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شاید ایسا بھی ہم نے دیکھا، نیوز میں بھی دیکھتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھتے ہیں کہ قتل کر دیتے ہیں والدین کو۔ اسلام کیا کہتا ہے اور آپ کا ذاتی تجربہ کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف لانے پر۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو آپ نے بات کہی کہ والدین کے اور حقوق کیا ہیں بچوں کے اوپر، اور بچوں کے والدین کے ساتھ کیا حقوق ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کل جو بے راہ روی کا آج کا نوجوان شکار ہو رہا ہے، اور اس سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں اس کی بے راہ روی کے، کیونکہ ہم شروع سے ہی بچے کی جو تربیت کرتے ہیں اس کی تربیت دینی تربیت نہیں ہوتی ہے، ہم اس کی تربیت دنیاوی انداز سے کرتے ہیں، اور دنیاوی اس نقشے کے اوپر کرتے ہیں۔ ہم غیروں کو جب دیکھتے ہیں، غیروں کا اٹھنا، غیروں کا بیٹھنا، غیروں کا کھانا، غیروں کا پینا، اور ان کا لباس یا ان کا جو سماج ہے غیروں کا، تو ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ پہلے ماں باپ جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو باہر کے لوگ کرتے ہیں، باہر کا نوجوان جو جیسے کر رہا ہے، جیسے اس کا اٹھنا ہے، جیسے اس کا بیٹھنا ہے، تو ہمارے بچے بھی ایسے ماڈرن بننے چاہیے۔ اور ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ آج کا بچہ جو ہے وہ پیچھے والی زندگی کو نہ دیکھے، یعنی کہ ہمارے سامنے ہمارے آئیڈیل جو ہیں، ہمارے پاس نمونہ جو ہے وہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور آج کے نوجوان کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی نمونہ ہے، اور آج کے بچے کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا نمونہ ہے، اور آج کے بزرگ شخص کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی جو ہے، بڑھاپا جو ہے وہ نمونہ ہے۔ کاش اگر آج کے اس دور کے اندر ہم ان کی سیرت کو پڑھتے، ان کی تعلیمات کو پڑھتے، اس پر دھیان دیتے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا بچپنا گزارا، کیسی جوانی گزاری، کیسا بزرگی کا وقت گزارا، اور پھر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے وقت کو، ان کے دور کو پڑھا جاتا، ان کی سیرت کو پڑھا جاتا، اور پھر یہی چیزیں ان کے اندر ڈالی جاتی۔ جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے بچوں کو دنیاوی سبق اور دنیاوی چیزیں سکھانے کے پیچھے تک دو کرتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی چیزیں ان کے اندر حاصل ہو جائیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں کو دینی رہبری، دین سکھاتے اور دینی شعور دیتے، اور دین کے ساتھ ان کو جوڑتے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آج ہمارا بچہ ماں باپ کے خلاف ہوتا، آج کا بچہ ڈرگز کا شکار ہوتا، آج کا بچہ کیا کہتے ہیں کسی بے راہ روی کا شکار ہوتا، اور آج کا بچہ اپنے ماں باپ کا قاتل نہ ہوتا۔ اور یہ جو آج بچہ ماں باپ کا قاتل بنا ہوا ہے، آپ نے ایسے ایپیسوڈ دیکھے ہوں گے، کتنے ایسے حالات سامنے آئے، کسی بچے نے ماں کو مار دیا، کسی نے باپ کو مار دیا۔ وہ یہی کہ آج بچے کو جب ڈرگس کے لیے 10 روپے 5 روپے یہ پیسہ اویلیبل نہیں ہوا، نہیں ملا اسے، تو اس نے نشے کی دھت میں آ کر اپنے ماں کا قتل کیا، اپنے باپ کا قتل کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں ماں باپ کی کوتاہی کی وجہ سے بچہ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچے کو دین پڑھائیں گے، دین سمجھائیں گے، اور اس کی بنیاد دین پر ہی قائم رکھیں گے، تو شاید یہ بچہ اسلام کو قبول کرے گا اور بے دینی کو قبول نہیں کرے گا، دین کو قبول کرے گا، بے دینی کو قبول نہیں کرے گا۔ اور جب اس کے اندر اللہ کا خوف دلایا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کی سنتوں کی محبت دلائی جائے گی، تو یہ بچہ جو ہے آگے چل کر بہت ایک نمونہ بنے گا۔ مگر یہ بچہ نمونہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ بچہ قاتل بھی بن سکتا ہے، اور قاتل بھی ہم ہی بناتے ہیں، اور اسے نمونہ بھی ہم ہی بناتے ہیں۔ تو نمونہ جب بنائیں گے تو اس کے اندر اچھائیاں آئیں گی، اور جب ہم اس کو برائی سکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ بچہ آج کے دور میں قاتل بنے گا۔ کہ جیسا آپ نے کہا کہ والدین کچھ حد تک ذمہ دار ہیں، یہ بات سچ ہے، لیکن ابھی جو ہے جو بچے بالکل خراب ہو چکے ہیں، جن کی نشو و نما غلط ہوئی ہے، اسلام کے طور طریقے پہ نہیں، ایسا بہت سارے ہیں، بہت سارے آئی تھنک کہ 80-90% ہوں گے ایسے جن کی نشو و نما ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ ایسی اولاد کے لیے کیا والدین کے حقوق ہیں؟ اسلام
کے دائرے میں آ کے وہ کیسے کریں؟ کیونکہ آپ دیکھیں آج جو بھی ہے بچے بڑے ہیں، بالغ ہیں، چھوٹا بچہ ایسا کوئی ہے نہیں، تو والدین کے کیا حقوق رہتے ہیں اولاد کے؟ والدین جب خود دیندار ہوں گے، نمازی ہوں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، آج بچے کے اوپر جو ہم طنز کرتے ہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس کے اوپر طنز کا تو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس نے کوئی کام نہیں کیا تو کام نہیں کرتا ہے، اب وہ باہر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، باہر کا بچہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے تو گھر بیٹھا رہتا ہے۔ اگر اس کو پیار سے، محبت سے، اخلاق کے ساتھ بچے کو اپنے قریب لایا جائے گا، بچے کو اپنے قریب لائیں گے اور اس سے دین سکھائیں گے، ہم نماز کے لیے جائیں گے، بچے کہیں گے بیٹا آپ بھی میرے ساتھ چلو نماز کے لیے۔ ایک بات ہوئی اس کو کہیں گے چل نماز کے لیے، اور ایک بات کہتے ہیں کہ چلو بیٹا میرے ساتھ نماز کے لیے۔ بات میں فرق ہے، اور آج کے بچے کو اگر آپ پیار سے سمجھاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی بات کو ضرور سمجھے گا۔ جب آپ اس پر طنز کرو گے، جب اس کے اوپر پھٹکار لگاتے رہو گے تو وہ آپ سے دوریاں اختیار کرے گا، اور آپ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ آپ سے دور ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ بے راہ روی کا اور غلط سوسائٹی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ آج کا دور ہی ایسا ہے کہ جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، آگے آنے والا جو وقت ہے یہ بڑا ٹف ہے۔ اس ایج کے اندر اور اس دور کے اندر ہم اپنے بچوں کی جب تک ہم رکھوالی نہیں کریں گے، بچوں کی ہم تربیت نہیں کریں گے، اور بچوں کے اوپر ہم کڑی سے کڑی نظر نہیں رکھیں گے، بچوں کے اوپر سختی بھی نہیں کرنی ہے، اور بچوں کو اتنا ڈھیلا بھی نہیں چھوڑنا ہے کہ جس کی وجہ سے بچے غلط کاموں کا شکار ہو جائیں۔ اور اس کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم بچوں کو پیار سے اپنے قریب رکھیں، اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، جس طرح ہم بچپن میں بچے کو سینے کا ساتھ لگاتے تھے، اور جب یہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس وقت بھی اس بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائیں، اس کو اپنی شفقت دیں، اپنی محبت دیں، اسے پیار دیں۔ تو جب ہم پیار اور محبت کے ساتھ اس بچے کے ساتھ پیش آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ بچہ بے راہ روی کا شکار ہوگا۔ صحیح فرمایا آپ نے مولانا صاحب، کہ پیار جو ہے، پیار سے آپ جتنا کام کریں گے اتنا اچھا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار سے ہی، محبت سے ہی لوگوں کا دل جیتا کرتے تھے۔ الطاف صاحب کا جو دل ہے کبھی دکھتا ہے کہ جب جمعہ نماز پڑھانے جا رہے ہوتے ہیں الطاف صاحب، اور مسجد کے سامنے دیکھتے ہیں بوڑھے بزرگ مرد عورتیں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کا، الطاف صاحب کا بھی دل دکھتا ہے یہ دیکھ کے؟ اور کیا اس اولاد پہ ترس آتا ہے جن کے وہ والدین ہوتے ہیں؟ واقعی یہ دل دکھنے والی بات ہے، جب وہاں مستورات کو بھی دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے، کچھ بزرگوں کو دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو کچھ نوجوانوں کو جب دیکھتے ہیں اس حالت میں تو بڑا دل دکھتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم مسلمان سارے کے سارے اپنی مال کا زکوٰۃ نکالیں گے اور زکوٰۃ نکال کر اپنے مال کا زکوٰۃ نکال کر انہی محتاج غربا تک پہنچائیں، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں غریب رہیں گے، یہ تو زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے۔ رہی بات جیسے بزرگ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کچھ لوگ تو بڑے دور سے آتے ہیں یہاں مانگنے کے لیے، تو اس میں شاید ان کی کوتاہی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہوتی ہے، اور بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی بچے ان کو بس بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی بھی کی بات ہے، میرے سامنے ابھی کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بزرگ خاتون میرے پاس ابھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اپنے بچوں کے احوال سنائے، کہا میرے بچے پولیس میں ہیں، میرے بچے اچھی نوکری کرتے ہیں، میری بچیاں ہیں، میں گھر کا کام کرتی ہوں، باہر کا کام کرتی ہوں، جاب بھی کرتی ہوں، اپنا دکان کا تھوڑا بہت ہے اس پہ اپنی بچیوں کا گزارا کرتی ہوں، مگر میرا شوہر مجھے وہ پیار نہیں دے رہا ہے، میرے بچے وہ مجھے پیار نہیں دے رہے ہیں، مجھے بچوں نے بالکل الگ چھوڑ دیا ہے۔ میں ان بچوں سے کہتی ہوں کہ مجھے بتاؤ میری خطا کیا ہے، میری غلطی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے دھتکار رہے ہیں۔ تو حالات یہ ہیں کہ بچوں نے بھی ماں باپ کو چھوڑ دیا، تو اس لیے بچوں کو چاہیے کہ جس ماں باپ نے آپ کو جنم دیا ہے، آپ کی ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا ہے، چاہے وہ ماں کیسی بھی ہو، آخر ماں ہے، اس ماں کے ساتھ ایسا ظلم کرنا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہم سب کو جواب دینا ہے۔ صحیح فرمایا، کیونکہ ایسا بہت دیکھنے کو ملتا ہے ہمارے سماج میں، ایسی یہ برائیاں ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں سورہ لقمان میں کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ اگر آپ کو غلط کرنے کے لیے کہیں نہ مانیں، لیکن ان کے ساتھ ستم نہ کریں، ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، کیونکہ آپ کی ماں آپ کو 2.5 سال تک اپنا دودھ پلاتی ہے اور ضعف اٹھاتی ہے۔ تو الطاف صاحب، آپ ایک نوجوانوں کے لیے، خاص کر جو ہمارے آج
بگڑ گئے ہیں وہی کہیں گے، ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ؟ ان کے لیے میری میسیج یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے۔ جب ہم دین پر مضبوطی سے چلیں گے، دین پر قائم اور دائم رہیں گے، ہمارے اندر دینی شعور آئے گا، دینی فکر آئے گی، نمازوں کی فکر آئے گی، تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ جو بے رہ روی ہے، تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے رہ روی سے ضرور نجات دیں گے۔ اور آج کا نوجوان سب سے پہلے دین کے ساتھ جڑے گا، نمازوں کے ساتھ جڑے گا، مساجد کے ساتھ جڑے گا، اعمال کے ساتھ جڑے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان کو ایک بہترین انسان بنائیں گے اور اللہ اس سے دین کا کام لیں گے۔ جی الطاف صاحب، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ شکریہ آپ کا بھی، آپ یہاں ہمارے یہاں تشریف لائے ہمارے مدرسے کے اندر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے کام کے اندر بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ نے سنا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج یہ چیزیں سننے میں تلخ ہیں، لیکن ہم بھی یہ گزارش کریں گے اپنے ویور سے کہ دل سے باتوں کو مانیں، کیونکہ یہ سوسائٹی کا فیکٹ ہے، سچائی ہے جو آپ کے سامنے ہمارے مولانا صاحب نے پیش کری، اور ہم چاہیں گے ان سے پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں۔ آپ بھی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آگے کس والے وشے پہ ہم بات کریں گے، ان سے کون سا ایسا مسائل ہے جو آپ کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا، اسی کو لے کے ہم آگے پھر مولانا صاحب سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، اور اس مسائل پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ ہمیں ضرور کومنٹس میں بتا دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔